चैनल। तो आज हम देखने जा रहे हैं माई 10 डेज विद तालिबान। ये योवनी रिडली है जो एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट है जो शायद अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि जब वो 10 दिन तालिबान में थे तो उनके साथ क्या था, क्या कैसा रहा सब। तो तालिबान तो हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं, हम काफी न्यूज वगैरह देखते हैं, अफगानिस्तान में वो शायद रूल कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी है। तो मुझे लग रहा है कि ये जर्नलिस्ट है वो वहां जाके गई होंगी, 10 दिन वहां रही होंगी और शायद अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने वाली हैं और ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैं अफगानिस्तान की असल सूरत हाल जानने के लिए वहां जाना चाहती थी ताकि वहां से रिपोर्ट लेकर अपने अखबार को असल सूरत हाल की खबर दे सकूं। अच्छा, मगर मुझे अफगानिस्तान जाने का वीजा नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने बुर्का पहनकर अफगानी औरत के भेस में अफगान जाने की कोशिश की। अगरचे मैं वहां जाने में तो कामयाब हो गई, मगर वापसी पर हमें पता चला कि पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं और खैबर गेट खैबर पास वाले रास्ते से वापस पाकिस्तान जाना मुमकिन नहीं है। इसलिए हमें किसी दूसरे स्मगलिंग वाले रास्ते से पाकिस्तानी बॉर्डर Smuggling। क्रॉस करना होगा। ये ऐसे कैसे जा रहे हैं? दूसरे वही। रास्ते से वापस जाते हुए हमें एक लंबा पथरीला पहाड़ी रास्ता पैदल क्रॉस करना था और वो कोई सुनसान रास्ता नहीं था, बल्कि हजारों मर्द खवातीन वहां से पैदल जा रहे थे। इतने मैं भी सारे। एक शटल कॉक टाइप बुर्के में उन्हीं लोगों के साथ शामिल थी। मैंने अपने एक गाइड से कहा कि मुझे ऐसे मुश्किल रास्तों पर पैदल चलने की आदत नहीं है। मेरी जूती टूट चुकी है और मेरे पाँव जख्मी हो चुके हैं, जबकि मेरे पाँव से मुसलसल खून बह रहा था। मेरे गाइड ने कहा कि हम बॉर्डर से सिर्फ आधा घंटा दूर हैं। अगर आप थोड़ी और हिम्मत कर लें तो फासला बहुत ही कम रह गया है। मगर फिर उसने मेरे चेहरे पर तकलीफ के आसार देखते हुए मशवरा दिया कि अगर आप कहें तो आपके लिए एक गधा किराए पर लिया जा सकता है, मगर क्या आप गधे पर सवारी कर लेंगी? बताओ। और मेरे जहन में यही था कि मैं घोड़े पर सवारी कर लेती हूँ, तो ये गधा क्या चीज है, ये तो उसी की तरह का एक छोटा जानवर है। सो मैंने कहा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। उसने वहाँ एक गधे वाले पठान से बात की और मुझे उस गधे पर बिठा दिया। मेरे बैठने के बाद गधे के मालिक ने उसकी गधे पे पीठ भी पर करते हैं। एक लात मारी और यकदम गधा आगे की तरफ भागने लगा। मैं चूंकि इस अचानक एक्शन के लिए तैयार नहीं थी। अब सूरत हाल ये थी कि गधा पूरी रफ्तार से पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ भाग रहा था और मेरा अबाया हवा में उड़ रहा था और मैं उस गधे पर बहुत ही बेकार तरीके से दाएं बाएं लहरा रही थी। थोड़ी देर बाद मैं अपना बैलेंस बरकरार ना रख सकी और मेरी बदकिस्मती कि गिर मैं गए। ऐन उस जगह पर गधे से नीचे गिरी जिस जगह एक अफगान तालिबान गन पकड़े खड़ा था। इस सारी भगदड़ के दौरान मेरा अबाया मेरे सामने से हट चुका था और मेरे गले में अबाया लटका means हुआ जो कैमरा pants है ना? सामने नजर आ रहा था। तालिबान दौरे हुकूमत में कैमरे पर तस्वीर बनाने पर पाबंदी थी और मैं एक मुजरिम बनी उस तालिबान फौजी के सामने खड़ी थी और मेरा दिल कह रहा था, ये वो ने, तुम तो पकड़ी गई, अभी ये तालिबान तुम्हें गोली मार देगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं कि वो अचानक चीखता हुआ पीछे हो गया और उसने मेरे गाइड को पकड़ लिया और वो उस पर चीख रहा था और थोड़ी देर में 10-15 और तालिबान जंगजू इधर उधर पहाड़ों से आकर वहां जमा हो गए और सब ने मेरे गाइड को पकड़ लिया। मैं वापस गई और मैंने मजमे को चीर कर अंदर जाने की कोशिश की, मगर मुझे मना कर दिया गया कि ये मर्दों का मामला है, मर्द इसे निपटा लेंगे, आप यहाँ से जाओ। मगर मैं बार बार अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। फिर आखिरकार तंग आकर मैंने इंग्लिश में चीख कर कहा, कोई मेरी बात सुनेगा? और मेरी इंग्लिश सुनकर सब ने पलट कर पीछे देखा। मैंने बुर्का उतार दिया और बुर्के के अंदर एक अंग्रेज औरत देखकर उनके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। बहरहाल उन्होंने मुझे मेरे गाइड समेत अरेस्ट कर लिया और जलालाबाद ले गए। रास्ते में एक जगह उन्होंने गाड़ी रोकी और एक औरत को लेकर आए। उस औरत ने मेरी तलाशी ली और उनको बताया कि मेरे पास कोई असलहा नहीं है। जलालाबाद में तालिबान का इंटेलिजेंस ऑफिस था। मुझे वहां ले जाया गया। वहां का कमांडर थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता था। उसने मुझसे डिटेल्स पूछी कि मैं कौन हूँ, अफगानिस्तान कब आई, क्यों आई, वगैरह वगैरह।
پھر اس نے مجھے ایک کاغذ اور پین لا کر دیا اور کہا کہ اپنی ساری ڈیٹیلز اس پر لکھوں اور لندن میں اپنے اخبار کے دفتر کا فون نمبر بھی دوں تاکہ وہاں سے کنفرم کیا جا سکے کہ ہاں، میں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ وہ سچ سچ ہے. ہے. یہاں بھی ایک عورت نے میری تلاشی لی اور جو عورت میری تلاشی لینے کے لیے بلائی گئی تھی وہ پریگننٹ تھی. ہاں. میں نے اس کی حالت دیکھ کر پوچھا کہ تم اپنے پریگننٹ فیمیل ورکرز کو اس حالت میں بھی چھٹی نہیں دیتے صحیح اور ان بات سے ہے. کام لیتے ہو. تم کتنے ظالم ہو. میں اگرچہ سمجھتی تھی کہ اب یہ لوگ مجھے گولی مار دیں گے مگر میں مرنے سے پہلے بھی انہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ جنگلی جانور ہیں. مگر ہاں. کمانڈر کے جواب نے ہم، مجھے حیران کر دیا کہ وہ یہاں کی ملازم نہیں بلکہ میری بیوی ہے اور اسے صرف اوہ. میری تلاشی لینے کے لیے یہاں بلایا گیا تھا. میں حیران تھی کہ اس کام کے لیے عورت کو بلانے کی کیا ضرورت تھی. یہ کام تو یہ سپاہی خود بھی کر سکتے وہ تھے. خود سے نہیں اس کر کے سکتے بعد نا انہوں نے کہ کہا عورت کو عورت کہ ٹچ لنچ کرتی ہے. ٹائم ہو ہاں. گیا ہے, ہم بھی لنچ کریں گے, آپ بھی لنچ کر لیجئے. میں نے کہا کہ پہلے میں ایک فون کال کرنا چاہوں گی, مجھے اپنی بیٹی سے بات کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ ایک قیدی ہیں اور فی الحال آپ کو فون کی سہولت فراہم نہیں کی جا سکتی. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, جب تک میں فون پر بات نہیں کر لیتی میں کھانا نہیں کھاؤں گی. واہ. اگرچہ میرا خیال تھا کہ میری بھوک ہڑتال سے ان جانور نما انسانوں کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا, مگر میری سوچ کے برخلاف وہ لوگ میری بھوک ہڑتال سے پریشان تھے. اور اس کے باوجود کہ میں کھانا نہیں کھا رہی تھی مگر وہ لوگ صبح دوپہر شام 3 مرتبہ میرے لیے کھانا لاتے. واہ. ایک آدمی میرے لیے چٹائی بچھاتا, اتنی اس کے اوپر کھانا لگایا قیدی جاتا, ہے جبکہ وہ چاول انلیگل طریقے سے روٹی گئی ہے. اور گوشت کا سالن مجھے دیا جاتا. کیا بات ہے. ایک جگ میں پانی لا کر انہی کا ایک کم عمر 12-13 سال کا لڑکا میرے ہاتھ دھلاتا کیا اور بات روزانہ ایک ہے. سپاہی مجھے کہتا کہ آپ ہماری بہن ہیں, آپ ہماری مہمان ہیں اور ہم آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں, اس لیے پلیز آپ کھانا کھا لیجئے. میں سوچتی کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ظالم کا کام ظلم کرنا ہے. ان کو تو اپنا کام بھی ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا. ان کا کام ہے کہ مجھ پر تشدد کریں. مگر یہ کیسے ظالم ہے انہوں نے کیا کہ ان کو ایکسپیکٹ ظلم کیا کرنا بھی نہیں آتا. کیا مل رہا ہے ان مگر کو. پھر میں سوچتی کہ یہ سب ڈرامہ کر رہے ہیں. ابھی ان کے اندر سے ایک جنگلی جانور نکل کر باہر آئے گا اوہو, اور یہ آئے میرے گا اوپر کہ نہیں. ایسے ایسے مظالم کریں گے کہ انسانی تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے. کیونکہ وہ اکیلی ہے تو انہیں کچھ بھی تیسرے خیال آ دن سکتے انہوں ہیں. نے ایک ڈاکٹر کو بلایا اور اس ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا. اگرچہ میں اپنے آپ کو بالکل ٹھیک سمجھ رہی تھی اور مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں تھی. پھر اس ڈاکٹر نے میرا بلڈ پریشر نوٹ کیا تو میں نے اسے بتایا کہ مجھے ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہے, اس لیے میرا پریشر تھوڑا بڑا ہوا ہی آئے گا. مگر اس نے کہا کہ نہیں, تمہارا بلڈ پریشر بالکل اوکے ہے. میں حیران تھی کہ یہ اوکے کیسے ہو سکتا ہے, مگر اس نے میرے کہنے پر 3 مرتبہ چیک کیا اور تینوں مرتبہ میرا بلڈ پریشر اوکے ہی آیا. واہ. وہ ڈاکٹر جرمنی سے پڑھ کر آیا تھا اور اچھی انگلش بول لیتا تھا. میں نے اس سے کہا کہ شکر ہے طالبان کی قید میں 3 دن رہنے کا کچھ تو فائدہ ہوا کہ میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہو گیا. میرے مذاق سے ڈاکٹر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی. اور ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ کیا طالبان بھی موت کی سزا دینے سے پہلے مجرم کا میڈیکل ٹیسٹ کرتے ہیں, اور مجھے یقین تھا کہ آج رات یا کل مجھے گولی مار دی جائے گی. 5ویں دن ایک چھوٹا لڑکا حامد بھاگتا ہوا میرے پاس آیا. دراصل وہ ڈاکٹر کا بیٹا تھا اور قید میں میرے لیے ٹرانسلیٹر کی خدمات بھی وہی انجام دے رہا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک اخبار تھا اور اس نے خوشی خوشی بتایا کہ تم آج کے اخبار میں فرنٹ پیج پر ہو اور سب سے بڑی خبر تمہاری ہی ہے. میں نے کہا کہ کیا خبر ہے؟ اس نے کہا کہ لکھا ہوا ہے کہ انگریز صحافی بہت خوش ہے کہ طالبان نے قید میں رکھ کر اس کا بلڈ پریشر ٹھیک کر دیا ہے. کیا بات ہے. چھٹے دن میرے کمرے میں ایک بہت ہی بڑی داڑھی والا اور کافی Sixth day. خوفناک قسم کا ایک طالبان کمانڈر آیا اور اس نے مجھ سے مختلف سوالات پوچھے اور وہ تفتیش کرتا رہا.
چھوٹا لڑکا حامد ٹرانسلیٹر کی ڈیوٹی دیتا رہا اور یہ سوال جواب کا سلسلہ کافی طویل تھا اور اسی سوال جواب میں رات کے 8 یا 9 بج گئے جب وہ اپنی تفتیش ختم کر کے واپس گیا۔ انہوں نے مجھے کسی قسم کے جسمانی تشدد کا نشانہ نہیں بنایا اور سب سے بری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ اگر تم ہمیں سچ نہیں بتاؤ گی تو تمہیں یہاں 20 سال بھی قید میں رہنا پڑ سکتا ہے، اسی لیے سچ بولنا۔ میں اگرچہ اس وقت تک ان کے بارے میں وہی منفی سوچ اور خیالات رکھتی تھی جو کہ میرے معاشرے نے ان کے بارے میں میرے دماغ میں بھر دیے تھے، اور میرا خیال تھا کہ میں سچ بولوں یا جھوٹ دونوں صورتوں میں یہ لوگ مجھے قتل ہی کر دیں گے، مگر پھر بھی میں نے ان کے سوالوں کے جواب سچ ہی دیے کیونکہ میں واقعی ایک صحافی تھی اور وہ کنفرم کرنا چاہتے تھے کہ میں صحافی کے بھیس میں کوئی امریکی جاسوس تو نہیں ہوں۔ بہرحال ان لوگوں کے جانے کے بعد حامد نے مجھ سے کہا کہ میری انگلش اتنی اچھی نہیں ہے، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ کی باتوں کا مطلب صحیح سے ان کو سمجھا پایا ہوں۔ یہ آدمی بہت خطرناک تھا اور اسی انٹرویو کی بنیاد پر آپ کا فیصلہ ہوگا، اور میں بہت ڈرا ہوا ہوں کہ میری غلط ٹرانسلیشن کی وجہ سے آپ پر برائی نہ آئے۔ بیچارہ حامد۔ اگلے دن حامد میرے کمرے میں آیا اور وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ خوف کی وجہ سے کالا پڑ رہا تھا، دہشت سے اس کا گلا خشک تھا اور اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ بہت ہی اہم شخصیت مجھ سے ملنے آئی ہے۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ اس نے کہا میں نہیں بتا سکتا، مگر پلیز میری آپ سے درخواست ہے کہ ادب سے بات کیجیے گا۔ میں نے جھلاہٹ سے کہا کہ کون ہے، ملا عمر ہے کیا؟ میری جھلاہٹ دیکھ کر وہ اور پریشان ہو گیا اور اس نے کہا پلیز وہ بہت عزت کے قابل شخص ہیں اور آپ ان سے عزت سے بات کیجیے گا۔ میں بھی حیران تھی کہ پتہ نہیں کون آنے والا ہے۔ 10 منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے اندر سے لاک کھولا۔ یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ میرے پاس اپنے کمرے کو اندر سے لاک کرنے کی فیسلٹی تھی چلو اور اچھا مجھے چابی پرائیویسی دی دی گئی گئی ہے تھی پوری۔ اور میرے کمرے میں کوئی بغیر اجازت نہیں آتا تھا۔ آپ بھی حیران ہوں گے کہ یہ کیسی قیدی تھی جس کو اپنا کمرہ اندر سے لاک کرنے کی سہولت تھی، مگر طالبان ایسے ہی تھے۔ بہرحال ایک لمبے سے جبے میں ملبوس، کندھوں تک لمبے لمبے بال، ہلکی ہلکی براؤن کلر کی داڑھی، سر پر پگڑی اور بہت ہی وائٹ کلر والا ایک آدمی میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ 2 خواتین تھیں۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا کر اس کے سامنے بٹھا دیا اور وہ دائیں بائیں کھڑی ہو گئیں۔ وہ بہت ہی مذہبی قسم کے گیٹ اپ میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ مسلسل تسبیح کے دانے گھما رہا تھا۔ وہاں جلال آباد میں ہر چیز بہت ہی گرد و غبار والی اور بوسیدہ حالت میں ہوتی تھی، مگر اس شخص کا لباس بہت ہی نفیس اور صاف ستھرا تھا، اور اس شخص میں ایک ایسی بات تھی جس نے میرے اوپر خوف طاری کر دیا تھا۔ وہ یہ کہ اس کا چہرہ بہت ہی روشن تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ اس کی اسکن کے نیچے لائٹس جل رہی ہوں، اور اب جبکہ میں جانتی ہوں کہ وہ عبادات کا نور تھا، مگر اس وقت میں اس کا چہرہ دیکھ کر ڈر گئی تھی کیونکہ ایسا نورانی چہرہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سب سے پہلا سوال مجھ سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے، اور مذہب ایسا ٹاپک تھا جس پر میں نے کوشش کی تھی کہ پچھلے 6 دنوں میں اس بارے میں بات نہ کروں کیونکہ میرا خیال تھا کہ یہ ٹاپک مجھے ایوائڈ کرنا چاہیے، مگر اس کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ میں عیسائی ہوں۔ اس نے پوچھا کون سی عیسائی؟ میں نے کہا پروٹیسٹنٹ۔ اس نے تیسرا سوال کیا اسلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ مسلسل تسبیح گھما رہا تھا۔ میں نے کہا واؤ، اسلام تو بہت ہی شاندار مذہب ہے، مجھے اسلام بہت پسند ہے، یہ تو ایک عظیم دین ہے۔ اگرچہ میں اس وقت اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، مگر میں 2 سے 3 منٹ اسلام کی تعریف میں بولتی رہی۔ مجھے لگا کہ ابھی یہی بہتر ہے کہ فی الحال ان کے سامنے اسلام کی تعریف کی جائے، اور وہ شخص مسلسل مسکراتا رہا اور تسبیح گھماتا رہا۔ پھر جب میں خاموش ہوئی تو اس نے کہا کہ اچھا تمہیں اسلام بہت پسند ہے؟ میں نے کہا ہاں، اور میں پھر اسلام کی تعریف میں بولنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا
تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں یہ بھی بہت اچھے ہیں، یہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ میں نے پھر چند منٹ اسلام کی تعریفیں کی۔ وہ دل ہی دل میں مجھے ایک اسٹوپڈ عورت سمجھ رہا تھا، مگر میں نے اس وقت یہ بات ریئلائز ہی نہیں کی، اور وہ مسلسل مسکراتا رہا اور اس نے لگتا ہے کہا سب سمجھ میں تو آ پھر رہا ہے تم یہ کیا اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتی؟ اب میں پھنس گئی تھی۔ کرے۔ اگر میں کہوں کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں تو یہ کہیں گے کہ موت کے خوف سے جھوٹ بول رہی ہے، اور اگر میں کہوں کہ نہیں تو یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو میں نے گول مول جواب دیا کہ فی الحال تو میں قید میں ہوں اور یہاں میں اپنی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ نہیں کر سکتی۔ Good job. ہاں، البتہ اگر میں واپس اپنے ملک گئی تو ضرور اسلام کا مطالعہ کروں گی اور اسے اپنانے پر غور کروں گی۔ اس کے بعد وہ شخص اٹھا اور باہر چلا گیا۔ حامد بھی اس کے پیچھے باہر چلا گیا، اور پھر چند منٹ بعد حامد واپس آیا اور وہ بہت خوش تھا۔ اس نے کہا کہ تم جا رہی ہو، تم واہ گھر واپس جا رہی ہو۔ واو، میں چھوڑ دیا بہت انہیں۔ خوش ہوئی۔ میں نے اپنے آپ کو شاباش دی کہ میں نے اس مولانا، اس مذہبی شخص کو بہت اچھے طرح ڈیل کیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کہا گیا کہ سامان باندھ لوں، ہم کابل جا رہے ہیں اور کابل سے ایک طیارہ مجھے میرے ملک لے جائے گا۔ کیا پھر بات گاڑی ہے. میں کابل کی طرف جاتے ہوئے میں سارے راستے سوچ سوچ کر خوش ہوتی رہی کہ میں نے اس مولانا کو اسلام کی تعریف کر کے کیسا بے وقوف بنایا، اور میں دل ہی دل میں اپنی تعریفیں کر رہی تھی کہ یہ نے تم تو بہت ہی چالاک اور عقل مند ہو۔ بہرحال 7 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد ہم ایک جگہ پہنچے جو کہ کسی صورت ایئرپورٹ نہیں لگ رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی قلعہ نما عمارت تھی اور ہم لوہے کے گیٹ سے گزر کر اندر گئے۔ بندوقوں والے 3-4 طالبان نے ہماری گاڑی کو گھیر لیا۔ ہم گاڑی سے نیچے اترے اور مجھے ایک لمبے کوریڈور سے گزار کر عمارت کے اندر والے حصے میں لے گئے۔ اندر بھی ایک لوہے کا گیٹ تھا جو کہ لاکڈ تھا۔ اسے کھولا گیا۔ ہم اس سے آگے گئے تو ایک کمپاؤنڈ تھا جس میں صحن کہاں لے اور جا رہے 4-5 اس کو؟ کمرے تھے۔ وہاں پر مجھے کچھ اور انگریز عورتیں نظر آئیں، تو میں نے کہا کہ اوہ اوکے، یہاں سے ان عورتوں کو بھی ساتھ لینا ہے، پھر ہم ایئرپورٹ جائیں گے، کیونکہ میرے دل میں تو یہی بات تھی کہ کابل ایئرپورٹ پر ایک طیارہ میرا انتظار کر رہا ہے۔ وہاں مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا اور وہاں 2 عورتیں تھیں، 2 افغان عورتیں۔ انہوں نے ٹوٹی پھوٹی انگلش میں کہا کہ یہ آپ کا کمرہ ہے، اب آپ یہاں رہیں گی۔ ہیں؟ میں نے کہا نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں یہاں رہنے نہیں آئی، مجھے ایئرپورٹ جانا ہے اور وہاں سے ایک طیارہ مجھے لے کر جانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کہیں نہیں جا رہی، آپ نے بغیر ویزا، بغیر پاسپورٹ ہمارے ملک میں داخل ہو کر قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے آپ کو اس جیل میں بھیجا گیا ہے۔ میں یہ جیل ہے سن کر وہ؟ زور زور سے چیخنے لگی اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ میری چیخو پکار سن کر دوسرے کمروں سے انگریز عورتیں نکل کر میرے کمرے میں آ گئیں۔ ان میں سے ایک آسٹریلین، 3 جرمن اور 2 امریکی خواتین تھیں، اور وہ فلاحی کاموں کی آڑ میں عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہوئے گرفتار ہوئی تھیں۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو عیسائی بنا رہی تھیں۔ ارے یار. ان سب کو میں نے بتایا کہ یہ لوگ مجھے کسی غلط فہمی میں یہاں لے آئے ہیں، مجھے کابل ایئرپورٹ جانا تھا اور وہاں سے ایک طیارے کے ذریعے گھر جانا تھا، اور وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگیں۔ ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ میں آج رات کہیں نہیں جا رہی۔ پھر انہوں نے مجھے آفر دی کہ اگر میں چاہوں تو ان کے ساتھ ان کے کمرے میں رات گزار سکتی ہوں۔ بہرحال مجھے بھی 7 دن بعد کسی فیمیل سے بات کرنے کا موقع مل رہا تھا، اور وہ بھی میری اپنی زبان بولنے والی خواتین، تو میں نے ان کے کمرے میں جانے میں ہی بہتری سمجھی، اور میں چند گھنٹے ان کے ساتھ باتیں کر کے وقتی طور پر ریلیکس ہو گئی تھی اور اپنی پریشانی بھول گئی تھی۔ مگر 5-6 گھنٹے وہاں گزارنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں اس جیل میں لمبے عرصے کے لیے پھنس گئی تھی اور میں اب واپس جانے والی نہیں ہوں۔ تو اچانک مجھے رونا آ گیا، اور جب سے طالبان نے مجھے گرفتار کیا تھا میں آج پہلے دن پریشان ہوئی تھی اور میں پہلے دن رو رہی تھی۔ پھر مجھے سگریٹ کی طلب ہوئی اور میں سگریٹ پینے کے لیے باہر صحن میں چلی گئی۔ میں صحن میں بیٹھی سگریٹ پی رہی تھی
کہ فجر کی اذانیں ہونے لگیں۔ हाँ, اندر وہ عیسائی مشنری کی لڑکیاں सुबह ایک सुबह سرکل میں بیٹھی بائبل پڑھ رہی تھیں اور زور زور سے اوہ جیسس ہیلپ اس پکار رہی تھیں، اور باہر اذانوں کا شور تھا۔ میں ان دو مذہبی آوازوں کے درمیان میں بیٹھی बीच में سگریٹ پی رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اذانیں ختم ہو گئیں اور میں اپنے کمرے میں آ گئی، مگر وہ لڑکیاں بائبل چھوڑ کر ساؤتھرن بیپٹسٹ اسٹائل میں زور زور سے پکارنے لگیں، ہاللویا ہاللویا۔ ऐसा लग रहा है ان उनको کے شور दिखाने نے के लिए میرا ऐसा سونا कर مشکل کر دیا۔ شروع میں تو میں نے کہا کہ ابھی کوئی طالبان آئے گا اور ان کی پٹائی کرے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا، اور یہ بات میں اب جانتی ہوں، مگر اس وقت نہیں جانتی تھی کہ اسلام تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنی مذہبی عبادات کی مکمل آزادی دیتا ہے، اور वाओ یہی آزادی طالبان نے ان کو دے رکھی تھی۔ क्या बात اور مثال کے طور پر میں سگریٹ پیتی تھی اور طالبان کی حکومت میں سگریٹ پینے اور بیچنے پر پابندی تھی، مگر مجھے انہوں نے جیل میں سگریٹ فراہم کر رکھے تھے۔ वाओ اس کو کتنی وہ بہرحال سہایتا۔ ان لڑکیوں کے شور سے تنگ آ کر میں پھر صحن میں بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ میں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اسی لیے مجھے ان عیسائی لڑکیوں کے شور میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ بہرحال میرے خیال میں یہی بہترین سزا تھی جو وہ مولانا مجھے دے سکتا تھا، اور جب ان کا وہ گانا ختم ہوا تو ایک مرتبہ پھر فل والیوم کے ساتھ ان کے مناجات اور اوہ جیسس ہیلپ کے نعرے شروع ہو گئے۔ दोबारा اگلی صبح مجھے کپڑے بدلنے کے لیے ایک لباس دیا گیا، اور اس وقت میں جو لباس پہنے ہوئے ہوں یہ وہی لباس ہے ओ جو वाओ مجھے सलवार جیل میں دیا कमीज گیا تھا، اور مجھے کوئی اورنج کلر کا جمپ سوٹ نہیں دیا گیا، میرے سر کے بال نہیں مونڈے گئے، مجھے کوئی جسمانی تشدد वो जैसे نہیں हमने کیا گیا، टिपिकल देखा है ना نہیں कि میرے ہے۔ ساتھ कैदी को کوئی कैसा कर جنسی लेते हैं زیادتی نہیں ہوئی، میری تذلیل نہیں کی گئی، قطع نظر ان قیدیوں کے کہ جن کو امریکہ نے پکڑا اور ابو غریب جیل میں یا گوانتانامو بے جیل میں رکھا اور ان پر ظلم کیا، ان کے بال مونڈے، ان پہ کتے چھوڑے گئے اور ان کی ویڈیوز بنا کر امریکہ میں کچھ لوگوں کو بھیجی گئی تاکہ وہ دیکھ کر خوش ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میں طالبان کی قیدی تھی، کسی امریکی جیل میں امریکیوں کی قیدی نہیں تھی۔ क्या बात है भाई اگلے دن مجھے اپنے کپڑے دھونے کے لیے ایک بالٹی اور صابن دیا گیا، اور میں نے صحن میں لگے ہینڈ پمپ سے پانی لے کر اپنے کپڑے دھوئے اور صحن میں لگی ایک رسی پر سوکھنے کے لیے ڈال دیے، اور دھوپ میں بیٹھ کر دھوپ کو انجوائے کر رہی تھی کہ اچانک وہاں پر جیل کا سپرنٹینڈنٹ آ گیا۔ ओह اس نے مجھے کہا کہ کپڑے رسی سے اتارو۔ وہ بڑی سی داڑھی والا ایک خوفناک شخص تھا۔ میں نے کپڑوں کی طرف دیکھا اور حیرانگی سے کہا کہ کپڑے سکھانے کی ہی جگہ ہے، اگر یہاں نہیں سکھاؤں تو کہاں سکھاؤں؟ सही اس बात نے है کہا کہ اچھا ان کو کم سے کم کسی کپڑے سے کور کر دو۔ ہاں۔ میں نے پھر कपड़े رسی को کی طرف دیکھا कपड़े से कवर تو करो مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میرے انڈر گارمنٹس کی بات کر رہا تھا۔ ओके वो तो हम تب भी مجھے ऐसे سمجھ नहीं آئی डालते کہ وہ कभी کیا کہہ رہا تھا، مگر میں اس وقت اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھی۔ میں نے کہا کہ خواتین کی جیل ہے، یہاں کوئی مرد نہیں سوائے تمہارے، اور اگر تم یہاں سے چلے جاؤ تو مسئلہ ختم۔ وہ غصے میں وہاں سے چلا گیا، اور واہ 15 منٹ بعد وہ ڈپٹی فارن منسٹر کے ساتھ وہاں واپس آ گیا، اور فارن منسٹر کو دیکھ کر میں نے کہا اوہ یہ تو خارجہ تعلقات کا مسئلہ بن گیا ہے۔ میں نے کہا اوہ ڈیئر ڈپٹی فارن منسٹر، کیا میرا انڈر ویئر فارن افیئرس کا مسئلہ بن گیا ہے جو آپ کو یہاں آنا پڑا؟ Oh my اس نے God. ریکویسٹ کی کہ میں ان چیزوں کو وہاں سے ہٹا دوں۔ میں نے کہا کہ یہ عورتوں کا سیل ہے، اور اگر یہاں مرد نہ آئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، مسئلہ تو آپ لوگ بنا رہے ہو۔ اس نے کہا کہ دراصل آپ کی جیل کے اوپر فرسٹ فلور پر طالبان فوجیوں کے کمرے ہیں، اور وہاں کھڑکی سے یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اور یہ چیزیں مردوں کی سوچ کو گندا کرتی ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ انہیں ہٹا لیں۔ میں نے کہا واہ، امریکہ کو تو آپ لوگوں کے لیے بم اور جنگ پر پیسے ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ صرف پیراشوٹ کے ذریعے ارے یار۔ عورتیں یہاں اتار دے جنہوں نے صرف انڈر گارمنٹس پہنے ہوئے ہیں، اور آپ لوگ تو وہاں سے بھاگ جاؤ گے، بس آپ کے پتا لیے تھا یہ ایک ایسا کافی کچھ بولے گی۔ क्या مگر बात آپ لوگ اس سے ان لوگوں کی شائستگی کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر عورت کے انڈر گارمنٹس دیکھ کر ان کے خیال میں عورت کے بارے میں نازیبا خیالات آتے ہیں تو خیالات تو یہاں یورپ اور امریکہ کے مردوں کے دلوں میں بھی آتے ہیں۔
मगर मुसलमान मर्द औरत की इतनी इज्जत करता है कि ख्याल में बिल्कुल भी, है। तसव्वुर में भी उनके बारे में गलीज चीज नहीं नहीं सोचते। सोचना चाहता। अगले दिन डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर एक और आदमी के साथ मेरे पास आया और ये मेरा तालिबान के पास गिरफ्तारी के बाद 9वां दिन था। 9th day। उन्होंने कहा कि हमें आपसे कुछ मजीद तफ्तीश करनी है और चंद मजीद सवाल पूछने हैं। मैं यहाँ कैद के बाद काफी फ्रस्ट्रेटेड थी। 3 रातों से इन ईसाई लड़कियों के शोर ने मेरा सोना मुश्किल कर दिया था और दिन भर यहाँ फायरिंग और गोलियों की आवाज सोने नहीं देती थी। मैंने गुस्से से कहा कि अब मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे सवालों से तंग आ गई हूँ। तुम लोगों ने तमाम सवालों के बाद भी मुझे कैद ही रखना है, इसलिए मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए मजीद वक्त नहीं है। तुम लोगों ने जानबूझकर मुझे इन खवातीन के साथ कैद कर रखा है जो मुझे रात भर सोने नहीं देती। बहरहाल मैं उनके साथ जितनी बदतमीजी कर सकती थी मैंने की और मैं गुस्से से कमरे में वापस आ गई। एक जर्मन लड़की भागती हुई मेरे कमरे में आई और उसने कहा कि तुमने क्या किया? तुम्हें इस तरह बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए था। बहरहाल गुस्सा उतरने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मैंने गलती की बदतमीजी थी, करी। मगर देर हो चुकी थी और जो नुकसान होना था वो तो हो चुका था। थोड़ी देर बाद 2 अफगान खवातीन आईं और उन्होंने कहा कि इसने कुछ बाइज्जत लोगों के साथ बदतमीजी की है जिसकी इसे सजा मिलेगी। उन्होंने मुझे सहन में एक दरख्त के साथ बांध दिया और कहा कि इसे कोड़े मारे जाएंगे और वो मुझे बांधकर चली गई। फिर थोड़ी देर बाद तीनों जर्मन लड़कियां आईं और मेरे ऊपर गिर गईं और मुझसे लिपट लिपट कर कहने लगी कि ओ जेसिस इसकी हिफाजत करना और हिमोनी को कोड़े मारे जाए तो इसे दर्द ना हो। मैं दिल ही दिल में कह रही थी कि कोड़े मारने का दर्द हो या ना हो, मगर तुम तो मेरे ऊपर से उतरो ताकि मुझे तुम्हारी वजह से जो यार, दर्द हो रहा है वो ना हो। फिर थोड़ी देर बाद एक कातिल मुस्कुराहट के साथ तालिबान फौजी वहां पर आया और उसके हाथ में सैटेलाइट फोन था। उसने तमाम लड़कियों को बारी बारी फोन दिया कि सब लोग 5-5 मिनट अपने घर पर बात कर लें, मगर मैं बंधी हुई थी और हाँ, उसने ये कहा कैसे कि कर- तुम्हें फोन नहीं दिया जाएगा क्योंकि तुमने एक आला अफसर और एक बाइज्जत आदमी के साथ बदतमीजी की है। एक जर्मन लड़की ने मेरी सिफारिश भी की कि इसे अपनी बेटी से बात करने दो, मगर उसने सख्ती से कहा नहीं, इसे हाँ, इजाजत नहीं है और मेरे लिए यही सजा काफी थी। चंद घंटों बाद मुझे खोल दिया गया और कोड़े नहीं मारे गए। चलो फिर मुझे उनको कहा डराया गया गया कि था। आप सामान बांध लें, आपको ले जाया जा रहा है। फिर एक तालिबान मुझे ऊपर वाले हिस्से में ले गया जहां तालिबान फौजियों के कमरे थे और मुझे एक कमरा दे दिया गया और कहा कि आपने शिकायत की थी कि आप नीचे उन लड़कियों के साथ तंग हैं, इसलिए आप आज रात यहाँ गुजारें। वाह, सुबह आपको पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले करके पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। मैंने कहा तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोग मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। वापस कहीं और और वो भेज देंगे। मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन सुबह मुझे कहा गया कि गाड़ी आपको पाकिस्तान बॉर्डर तक ले जाने के लिए तैयार खड़ी है, जल्दी से सामान बांध लें। मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं था, नहीं होगा, कैसे मगर होगा? नीचे वाकई गाड़ी खड़ी थी। रात भर काबुल पर अमरीकी बमबारी जारी रही थी और ये दुनिया का गरीब तरीन और कमजोर तरीन मुल्क दुनिया के मजबूत तरीन मुल्क से हालत जंग में था, मगर उन्हें हम गैर मुल्की कैदियों को महफूज जगह पर पहुंचाने की फिक्र थी। बात है। फिर वो गाड़ी काबुल से जलालाबाद आई और जलालाबाद से तोरखम बॉर्डर तक पहुंची। तोरखम बॉर्डर से पाकिस्तानी हुकाम ने हमें रिसीव किया और हम वापस अपने होटल आए। यहाँ क्या सहाफियों बात का है। जमे गफीर मेरे लिए खड़ा था। वो मुझसे सवाल पूछने के लिए बेताब थे। वो मुझसे जानना चाहते थे कि तालिबान फौजियों ने मेरे ऊपर क्या क्या मजालिम किए। वो चटपटी मसालेदार खबरों के लिए तड़प रहे थे, ऐसा कुछ था ही मगर नहीं। ऐसा कुछ हुआ अफसोस ही नहीं। मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं थी। एक सहाफी ने पहला सवाल किया कि तालिबान की कैद में आपके साथ क्या सलूक किया गया। मैंने कहा बहुत ही इज्जत और एहतराम वाला। मेरे एक ही जवाब ने सबके जज्बात ठंडे कर दिए और उनके मुंह लटक गए। तो यार मुझे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। जैसे वीडियो देख के मुझे लगा शायद ये 10 दिन में भी किसी काम से गए होंगे, कुछ कुछ ढूंढने करने, या फिर चलो ठीक है नॉर्मली भी जाते हैं,
बट ये जिस पर्पज से गए थे एज अ जर्नलिस्ट और उसके बाद जो इनको कैद करा गया ना, वो मेरे लिए तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और इनके सारे व्यूज अच्छे ही थे, किस तरीके से उन्होंने इज्जत की तरीके से उन्हें रखा गया है। सच में यार, मतलब आप सोच के देखो कि आप एक तो पहले तो आपकी गलती है कि आप इलीगली कहीं किसी और मुल्क में घुस रहे हो, और ऊपर से उन लोगों ने आपको पकड़ लिया है। और हमको पता है कि तालिबान का एक इमेज है, हम मतलब न्यूज में देखते हैं, चीजों में देखते हैं, कि हमको लगता है कि यार औरतों पे तो कितना वो लोग टॉर्चर करते होंगे, उनको किसी चीज के कोई राइट्स नहीं है, वो लोग कुछ नहीं कर सकती, कितनी हेल्पलेस औरत है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब ये तो इतने दिन तक उनकी हिरासत में रही, फिर भी उन्होंने इतना अच्छे से ट्रीट किया। इनके तो हामिद उनका दोस्त बन गया था, और फिर ये लोग खुश हो गए थे कि आप वापस जा रहे हैं। मतलब ये जिस तरीके से ये इलीगली आई थी, वैसा जैसा उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वैसा ऐसा तो नहीं मिला। बिल्कुल यार। और है ना, जो भी यहाँ के जो जैसे सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने भी इनको किस रिस्पेक्ट से ट्रीट किया, क्योंकि ना सोशल मीडिया पे जैसे मुस्कान ने बोला, जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं ना, हम वो बिलीव करने लग जाते हैं, बट एक्चुअली हाँ। रियलिटी मुझे अब पता चली है। तो आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बाय।